Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. अजीजों, अभी पेंटिकॉस्ट खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। और आज कुछ चीज़ें जो लास्ट संडे को भी रह गई थी, कुछ लास्ट ईयर रह गई थी, कुछ चीज़ें वो लास्ट संडे को हमने कुछ सीखी थी। आई मीन लास्ट ईयर हमने अमाल 2 बाप में से जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया और जो जिस तरीके से पाकरू नाजिल हुआ उसको हमने देखा था। और हमने लास्ट ईयर आई थिंक जो एक जोर की आंधी का सन्नाटा हुआ और आंधी और हवा के बारे में सीखा था। हालेलुया। और इसी तरीके से एक जो आग है वो भी नाजिल हुई और उसके बाद जो कुछ हुआ आज सीखते हैं कुछ और चीज़ें भी। तो खुदावंद आप सबको सलामती बख्शे, बरकत बख्शे और आप सब बड़े ध्यान से सुने। जो नोट्स लेते हैं वो भी नोट्स भी ले सकते हैं। हमने लास्ट संडे जहाँ छोड़ा था कि खुदावंद ने अपने नबियों की मार्फत ये वादा किया था, ये पेशन गोई है नबियों की मार्फत कि मैं अपने रूह में आखिरी दिनों में अपने रूह में से सब पर उंडेलूंगा। और वो वादा पेंटिकॉस्ट के दिन पूरा हुआ। आमीन। तो अजीजों, हम एक दो हवाले देखते हैं जो नबूवती हवाले हैं, प्रोफेटिक जो हवाले हैं, उसमें हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदी लोग जो पेंटिकॉस्ट का दिन मनाते हैं, उसको हमने थोड़ा सा पिछले संडे को भी देखा था। पेंटिकॉस्ट का मतलब है 50वां दिन, और ये ग्रीक यूनानी लफ्ज़ है पेंटिकॉस्ट। वो ग्रीक जो यहूदी लोग मनाते थे वो अलग ईदें थी जिसका नाम फ़र्क था। ऑफ कोर्स वो 50वें दिन ही उसको सेलिब्रेट करते थे, पास ओवर के 50वें दिन। तो यूनानी ज़बान में उसका नाम पेंटिकॉस्ट रखा गया जब मसीही उसको जो सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन ये हफ्तों की भी ईद है और फिर पहले फलों की ईद है। वो लेकर आते थे खुदावन की हुजूरी में जो पहले फलों का हदिया शुक्रगुजारी का काहिन उसको खुदावन की हुजूरी में हिलाते थे। वो 2 गिरदे होते थे, उस तरफ नहीं जाएंगे हम। और फिर उसी दिन वो भी बनाते हैं कि खुदावन का कलाम जो कोहे सीना पर खुदा ने मूसा को दिया, मूसा को जो दिया कलाम, वो खुदा ने अपने हाथ से, अपनी उंगली से आग से पत्थर की तख्तियों पर लिखा। पत्थर की लोहें या टैबलेट्स उनको इंग्लिश में बोलते हैं। खुदा ने 10 हुक्म, और जो भी उस खुदा ने मूसा को वो बताना चाहता था उसने उसको लिख के दिया। खुदा ने अपने हाथों से लिख कर दिया, और वो खुदा के लिखी हुई बातें जो पत्थर पर उसने अपने हाथ से लिखी आग से, वही आम दुनिया मिसाल एक यूज करती है ना, पत्थर पे लीख, पत्थर पे लकीर के इसकी बात या जो भी है ये इसने कहा है, ये पत्थर पे लकीर है। तो ये वहीं से ये मिसाल एक्चुअली ली गई है। पता नहीं है सब लोगों को, मगर वही कि जो खुदा ने पत्थर पर अपने हाथ से जो लिखा है वो अटल है। हालेलुया। वो हमेशा के लिए, वो मिट नहीं सकता। प्रेज गॉड। वो 10 हुक्म, बाकी शरीयत जो है बेशक उसको खुदावन यीशु मसीह ने पूरा किया, और हम उस शरीयत के अंडर नहीं है। हमें वो रिचुअल्स और सेरेमनीज और कुर्बानियां वो नहीं करनी पड़ती। यीशु ने खुद कुर्बानी हमारे लिए दे दी। हालेलुया। पर वो 10 हुक्म कभी नहीं खत्म हुए। हालेलुया। वो 10 हुक्म जो हैं वो ऑलवेज वो हैं, वो मॉरल लॉज हैं, खुदा की रेफरेंस के लिए भी, खुदा को मानने के लिए भी। और जो कुछ खुदा का हुक्म है अपने आप, अपनी जिंदगी, अपना कैरेक्टर, अपनी जिंदगी की जो तरीका है गुजारने का, उसके लिए वो 10 हुक्म बहुत जरूरी हैं। आमीन। और वो खुदा ने, हम देखते हैं किस तरीके से, एक बेशक ये एक मूवी है 10 कमांडमेंट्स, उसका क्लिप है ये। कैन यू प्ले? इसको देखते हैं खुदा ने कैसे, फिर हम आगे चलते हैं।
from the burning bush, O Lord. You charged me to bring the people to this holy mountain, to behold your glory and receive your law. What have I left undone? नजर नहीं, ये वो लाइट भी बंद कर देना. Hallelujah, thank you Jesus. मूसा पहाड़ पर जाता है, कोहे सीना पर. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. पुराने तख्तियों पर Honor thy father आग से and thy आग mother. Thou shalt not kill. That's okay. Thou shalt not commit adultery. अजीजों, खुदा के कलाम में हम एक आगे चलते हैं. यिर्मयाह नबी का सहीफा, जहां पर खुदा ने फिर वादा किया और ये नबूवती कलाम यिर्मयाह को दिया, यिर्मयाह नबी के थ्रू बात की. 31 बाब, जरमाया 31, चैप्टर 31. या पहले इब्रानियों के खत में चलते हैं. Or let's go to Hebrews. Jeremiah is good. Jeremiah. यिर्मयाह 31 बाब और उसकी 31 आयत, 31 वर्स. देख वो दिन आते हैं. आमीन. आप सबको कह रहे हैं खुदावंद, हम सब के लिए है, सारी दुनिया के लिए है. देख वो दिन आते हैं. बनी इस्राएल को भी ऑफ कोर्स कहा जा रहा है. देख वो दिन आते हैं. खुदावन फरमाता है. कौन कह रहा है? खुदावन कह रहा है. ठीक है, मैं नहीं कह रहा. ये खुदावन फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा. आमीन. नया अहद, वो पुराना अहद जो खुदा ने मूसा के साथ बांधा, इब्राहिम के साथ बांधा, और उस अहद में, वो अहद खुदा ने पत्थर की तख्तियों पर, इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है कि खुदा ने वो पत्थर की तख्तियों पर लिखकर वो अहद बांधा और उसको उनको दिया, उनके साथ किया. आमीन. तो आखिरी दिन, वो दिन आने वाले हैं अब कि खुदा कहता है कि मैं इस्राएल के घराने से, यहूदा से के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा. अब खुदावंद यीशु मसीह यहूदा के घराने में पैदा हुए. आमीन. इस्राएल में पैदा हुए, उसी में वो पैदा हुए, उसी सिस्टम में पैदा हुए. और उसके बाद वो खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो अपनी जान दी है, तो हैकल का पर्दा जो ऊपर से नीचे तक फट गया था. आमीन. तो वो उसका मतलब ही यही था कि अब ये अहद जो है सिर्फ इस्राएलियों के साथ नहीं है, यहूदा के कबीले के साथ नहीं है, बल्कि वो अब सारी दुनिया का खुदा बन गया है. हालेलुया. कि सब उसके पास आ सकते हैं. और वो नया अहद, आप सबको याद है जब हम होली कम्युनियन लेते हैं तो वो हवाला पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने खाने के बाद प्याला लिया और कहा, लो पियो, ये प्याला मेरे खून का, नए अहद के खून का प्याला है. हालेलुया. जो नया अहद खुदावंद यीशु मसीह ने हम सब के साथ और सारी दुनिया के साथ बांधा है. आमीन.
تو جو بھی اس کو پھر مانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا مالک بناتے ہیں، وہ ان کو پھر یہ حکم ہوا کہ یہ عہد کو یاد رکھنے کے لیے میری یادگاری میں یہی کیا کرو، ایسا ہی کیا کرو. اور کیونکہ وہ جو پرانا عہد تھا اس کو بھی یاد رکھنے کے لیے خدا نے بہت ساری اور بھی باتیں کری تھی، اور خاص کر وہ جو فصح ہے وہ بھی اسی کے لیے ہی تھا کہ ہم اس کو یاد رکھیں کہ خدا نے کیسے آزاد کروایا تھا مصر میں سے اپنی قوم کو. آمین. تو وہ اس کے لیے وہ فصح کا جو برہ رات کو قربان ہوا تھا، ساری فیملی ایک مل کر اس کو کھائے، اس کا خون دوار کی چوکٹوں پہ لگا تھا. اس فصح کی عید پاس اوور جو ہے وہ اسی کو کہتے تھے. آمین. تو پھر جس کے پاس 50ویں دن پینتیکوست منایا جاتا ہے. تو ہمارے لیے بھی یہی خدا نے اس وقت یہ ٹھہرایا. اور اگلی آیت 32 آیت، اس عہد کے مطابق نہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ خدا صاحب بتا رہا ہے، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا. اس عہد کو توڑا. وہ بار بار اس کو توڑتے رہے، غیر قوموں کے پیچھے، بتوں کے پیچھے، اور طرح طرح سے وہ خدا سے دور ہوتے رہے، خدا کے حکموں کو توڑتے رہے. آمین. انہوں نے اس عہد کو توڑا. وہ جو عہد اس نے، خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے باپ دادا سے باندھا تھا، اس عہد کو توڑا. پر یہ عہد جو ہے، جو نیا عہد میں باندھوں گا، اس کو نہیں توڑا جائے گا. یہ توڑنے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہمیشہ کی زندگی کا عہد ہے. ہاللویا. وہ ہمیشہ کی زندگی کا عہد نہیں تھا. وہ اس کو تو موت کا پیغام بھی بولتے ہیں کہ وہ تو ختم ہونے والا عہد تھا، اور وہ ختم ضرور ہوا. پر خدا کہہ رہا ہے کہ میں ان آخری دنوں میں سب کے ساتھ وہ عہد باندھوں گا کہ وہ کبھی توڑا نہ جائے. ہاللویا. وہ کبھی توڑا نہ جائے. اور وہ عہد ہے جو پینتیکوست کے دن، ہاللویا، اس نے اس کو سیل کیا. وہ عہد اس نے باندھ دیا. یسوع کی منسٹری میں وہ پورا عہد ہے. ہاللویا. منسٹری جو خدا یسوع مسیح کی ہے 3 سال کی، وہ پورا عہد خدا یسوع مسیح نے ایکسپلین کیا، سب کو دیا. اور اسی لیے صلیب پر جو ایک کلمہ ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، اٹ از فنش. وہ عہد جو ہے وہ باندھ دیا. ہاللویا. وہ باندھ دیا. جو کچھ خدا یسوع مسیح چاہتے تھے وہ آخری دنوں کے لیے. اوکے، آگے چلتے ہیں. نہیں، اسی میں 32 آیت ابھی پورا نہیں ہوئی. نکالا اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا، اگرچہ، ٹھیک ہے، اگرچہ میں ان کا مالک تھا. خداوند فرماتا ہے میں ان کا بھی مالک، ان کا میں مالک تھا. ان کو میں نے اپنی قوم بنایا تھا، ان کو اپنے لیے چن لیا تھا، میں ہی ان کا مالک تھا. پر یہ جو نیا عہد میں باندھنے والا ہوں، اور جو پھر مجھے قبول کریں گے، جو مجھے اپنی زندگی میرے آگے سرنڈر کریں گے، اپنی زندگی میرے نام لگائیں گے، ہاللویا، وہ مالک ہوتا ہے نا پھر. پریز گاڈ. وہ بھی جیسے ابھی میں نے شروع میں ایک حوالہ پڑھا تھا مکاشفہ 5 باب میں، کہ اس نے ہمیں ہر قوم میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر امت میں سے، ہر رنگ سے، ہر زبان سے اس نے ہمیں خرید لیا ہے. ہاللویا. تو جو خریدتا ہے وہی مالک ہوتا ہے نا. ہاللویا. جو خریدتا ہے وہی مالک ہوتا ہے. اور پھر اس جو بھی وہ پروڈکٹ ہے جس کو خریدا گیا ہے، جس کا کوئی مالک بنا ہے، اس پہ ایک مہر لگی ہوتی ہے. ہاللویا. اس کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے. پریز گاڈ. ہم خرید تو لے کے آتے ہیں، تو وہ کمپنی کی جو پروڈکٹ ہے اس پہ نام، اس پہ سیل لگی ہوتی ہے. تو جب ہمیں خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو خریدا ہے، تو پینتیکوست کے دن جن کو خریدا گیا تھا، وہ 120 کی جماعت پر خداوند یسوع مسیح نے مہر لگائی ہے. ہاللویا.
بہت سے حوالے ایسے ہیں بائبل بتاتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ خداوند یہ جو پاک روح ہے یہ ایک سیل ہے جو مجھ پر اور آپ پر لگائی گئی ہے. ہاللویا. یہ ہماری ایٹرنٹی کا بیانہ ہے. ہاللویا. اور بیانہ جو ہے وہ اصل کی ایک اسی کا حصہ ہوتا ہے. آمین. جو اصل قیمت ہوتی ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے ہمارا بیانہ جو دیا ہے، پاک روح جو ہے، یہ ہمارے لیے سیل ہے، یہ ڈاؤن پیمنٹ ہے ہماری. ہاللویا. ہمیں خرید لیا ہے. جب آپ کسی چیز کی ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی ہوتی ہے، پر اس کے ساتھ ایک ڈاؤن پیمنٹ جب ہوتی ہے نا، پوری پیمنٹ تو ہوتی ہے، اس کی تو رسید مل جاتی ہے نا کہ پیڈ. اگر ڈاؤن پیمنٹ جب آپ دیتے ہیں تو اس کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اب یہ پوری جو ہے یہ پے کرنی ہے. آمین. پے کرنی ہے. تو وہ ہوتے اسی مالک کی ہوتی ہے، پر اس کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے. تو ہمارے پاس بھی خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے وہ سیل کر کے ہمارے پاس بھی 2000 سال اس نے ٹائم دیا. ہاللویا. پریز گاڈ. کیونکہ ابھی تو ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، پھر جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم پتہ نہیں کیا کچھ نظر آئیں گے، جیسا وہ ہے ویسے ہی نظر آئیں گے. ہاللویا. پریز گاڈ. پریز گاڈ. تو 33 آیت. بلکہ یہ وہ عہد ہے، یعنی جو نیا عہد خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میں باندھوں گا، خدا کہہ رہا ہے میں باندھوں گا، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا. خداوند فرماتا ہے میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. ہاللویا. ہاللویا. عزیزو، وہ نیا عہد جو خدا نے کہا کہ میں باندھوں گا، وہ عہد پتھر کی تختیوں پہ نہیں، جس کو وہ پہلے تو وہ تختیاں ہی موسیٰ نے توڑ دی تھی. پھر خدا نے موسیٰ سے کہا یہ تو تختیاں میں نے بنائی تھی نا اور لکھ کے دی تھی، تو ایسا کر اب تو خود تختیاں بنا کے لے کر آ، اس پہ میں پھر سے وہی لکھ دوں گا. تو ایسا ہوا پھر کہ موسیٰ نے وہ تختیاں بنائیں اور پھر خدا کے پاس لے گیا. خدا نے دوبارہ سے اپنی انگلی سے، اپنی آگ سے ان تختیوں پہ دوبارہ سے وہ سارا جو حکم تھے، شریعت تھی، وہ لکھ دی. آمین. تو عزیزو، اور اس وقت یہ جو نیا عہد ہے، یہ وہ عہد ہے جو ہمارے دلوں پر لکھا گیا، جس کو نہ اس عہد کو توڑا نہیں جا سکتا اور اس عہد کو مٹایا نہیں جا سکتا. آمین. یہ دلوں پر لکھا گیا عہد ہے. جب ہم خداوند کے پاک روح کو ریسیو کرتے ہیں تو وہ عہد ہمارے اندر آ جاتا ہے. آگے چلتے ہیں، ایزیکیل کی کتاب میں چلتے ہیں. ایزیکیل 36 باب 36 چیپٹر. بلکہ یہ وہ عہد ہے 36 چیپٹر کی 26 آیت. اور میں تم کو کیا کروں گا؟ زور سے بولیں گے. نیا دل بخشوں گا اور پھر نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا. آمین. ہم کرنتھیوں کے خط میں پڑھتے ہیں نا کہ جو خداوند یسوع مسیح میں ہیں وہ نیا مخلوق ہیں. ہاللویا. وہ نیا مخلوق ہے جو خداوند یسوع مسیح میں ہے. پریز گاڈ. پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو سب نئی ہو گئی. تو ہم جب یسوع میں آتے ہیں تو عزیزو نئے مخلوق بن جاتے ہیں. ہمارے اندر خدا ایک نیا دل ڈال دیتا ہے اور پھر پاک روح کا جب بپتسمہ ہوتا ہے، پاک روح جب ملتا ہے تو وہ نئی روح ڈال دیتا ہے. آلریڈی ہمارے پاس روح تو ہے نا، ہمارے اندر تو روح تو ہے، آلریڈی ہے ہماری، مگر وہ نئی روح، پرانی روحیں جو کہ بدروہیں ہوتی ہیں وہ خدا نکال دیتا ہے، وہ آگ سے جل جاتی ہیں. ہاللویا. اور وہ ایک نئی روح ڈال دیتا ہے ہمارے اندر، اور وہ نئی روح جو ہے وہ پاک روح ہے. آگے خدا اس کو ایکسپلین کرتا ہے. میں ان کے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو
عنایت کروں گا. عزیزو ابھی بھی بہت سے ہماری کلیسیا میں بھی باہر بھی سب جگہ پر ساری دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی سنگین دل ہیں, ان کے اندر پتھر کا دل ہے. کلام سن سن کر بچپن سے کلام سن سن کر وہ دل اور پکے ہو گئے ہیں اور پتھر کے بن گئے ہیں اور وہ سن ہو گئے ہیں. ہاللیلویہ, سن ہو گئے ہیں, وہ سن ہو گئے ہیں اور وہ پتھر کے بن گئے. خدا کہہ رہا ہے میں ان سنگین پتھر کے دلوں کو نکال دوں گا. ہاللیلویہ, نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا. ہاللیلویہ, پریز گاڈ. اگلی آیت 27. اور میں اپنی روح, وہ نئی روح کون سی ہے؟ پاک روح. خدا کہہ رہا ہے میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا. ہاللیلویہ, میرے جو آئین ہیں, میرے جو حکم ہیں, ان کی میں پیروی کراؤں گا اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں روح ڈالوں گا تو پھر وہ روح تم سے پیروی کرائے گی اور حکم منوائے گی. نو, جب چونکہ وہ اب ہمارے پاس وہ جو کلام ہے, وہ جو شریعت ہے خدا کی, جو اس کے جو احکام ہیں, وہ اب بائبل میں تو لکھے ہوئے ہیں پر وہ اب ہمارے دل پہ لکھ دیے گئے ہیں. ہاللیلویہ, وہ ہمارے اب دل پہ لکھ دیے گئے ہیں جن کو ہم مٹا نہیں سکتے. ہم ان کو مٹا نہیں سکتے. بائبل پھاڑ دو, جلا دو, کچھ بھی کرتے, لوگ کرتے رہتے ہیں ایسے. آمین, بہت سارے لوگ کرتے ہیں, مگر وہ جو دل ہے اس کو تو آپ نہیں کچھ بھی کر سکتے. آمین, وہ تو لکھا گیا اب اس کے اوپر. پریز گاڈ, وہ کلام لکھا گیا. پھر وہ لکھا گیا جو کلام ہے, پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے پادری صاحب کو کہنے کی کہ چلو سر جھکا لو, چلو ہاتھ اٹھا لو, چلو ورشپ ہو رہی ہے کھڑے ہو جاؤ, چلو اب بیٹھ جاؤ, چلو اب آنکھیں بند کر لو. نو, ہم وہ احکام پر عمل کریں گے اور وہ ان کو ہم بجا لائیں گے. جو کچھ بھی خدا کی تعریف ہے, تعظیم ہے, اس کے لیے جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے وہ ہم کریں گے. ہمیں کہنا نہیں پڑے گا, ہمیں موٹیویشن نہیں کرنی پڑے گی. زور سے یہ ورشپ لیڈر ہاللیلویہ کے نعرے نہیں لگائے گا کہ چلو زور سے نعرہ مارو. ہم ساری کی ساری کانگریگیشن آلریڈی آٹومیٹکلی ہاللیلویہ کہہ رہی ہوگی. ہر اچھی بات پر جو بھی کہی گئے گی, جو بھی اس خدا کی تعریف جہاں پر بھی آئے گی, گیت میں, خدا کے کلام میں, تو کلیسیا کے منہ سے آٹومیٹکلی ہاللیلویہ, جن کے کلام لکھا ہوا ہے ان کے منہ سے آٹومیٹکلی ہاللیلویہ نکلے گا, آمین نکلے گا, ہاللیلویہ تعریف نکلے گی, کیونکہ وہ کلام اب جو ہے وہ دل پر لکھ دیا. اگلی آیت 28. اور تم اس ملک میں جو میں تمہارے باپ دادا کو دیا سکونت کرو گے اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا. ہاللیلویہ, پریز گاڈ. عزیزو, اگر وہ کلام ہمارے دل پر نہیں لکھا گیا, وہ روح ہمارے اندر نہیں ابھی تک آیا خدا نے سیکھا, تو رومیو کے خط میں ایک بات لکھی ہے, بڑی خطرناک بات ہے. کوئی بتا سکتا ہے میرے مائنڈ میں کیا ہے, میں کیا آ رہا میرے مائنڈ میں؟ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے. ہاللیلویہ, وہ اس روح کے بغیر ہم خدا کے نہیں ہیں اور خدا ہمارا نہیں ہے. جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. ہاللیلویہ, ضرور ہے عزیزو کہ پاک روح کی سیل ہم پر لگے. ہاللیلویہ, اس کی سیل, اس کا برینڈ ہم پر لگے, وہ مہر ہے. ہاللیلویہ, وہ مہر ہے, وہ وعدے کا روح ہمارے لیے ایک مہر ہے, وہ سیل ہے جس پر ہاللیلویہ ہم خدا کے لوگ بن جائیں گے. خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں ان کے اندر ایک نیا دل ڈالوں گا, ان کے باطن میں اپنی روح ڈالوں گا, سنگین دل نکال دوں گا, اور پھر وہ میرے حکموں پر عمل کریں گے, وہ عمل کریں گے, بجا لائیں گے, اور پھر میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. یرمیہ میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. آمین. بڑی ضروری بات ہے عزیزو. دوسرا کرنتھیوں 3 باب 3 آیت,
दूसरा करंथियों, 2 Corinthians, हालेलुया। आज भी माहौल आज गर्म होने वाला है यहाँ पे, आमीन। खुदावन की आग जो है वो आग से जवाब देने वाला खुदा यहाँ पर मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, हालेलुया। दूसरा करंथियों 3:3 जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं। अजीजों, जो इस वक्त ये बातें मैं कह रहा हूं, मैं खुदा उनका खादम हूं, ठीक है। खादमों की तरह ये जो आपके दिलों पर ये खत लिखा जा रहा है, ठीक है। आपने इसको आप समझो कि जैसे ये आयत में लिखा हुआ है, ठीक है, कि पौलुस रसूल कह रहा है कि जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो, ठीक है। खास खत है ये, स्पेशल खत, लेटर है ये। वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा है, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, हालेलुया। खुदा अजीजों, खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने जो बातें तुमसे कही हैं ये रूह भी है और ये जिंदगी भी है। यूहन्ना 6:63 में ऐसा लिखा हुआ है, आमीन। खुदा ये रूह भी है और जिंदगी भी है। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं या कोई भी खादम बताता है वो रूह भी है और जिंदगी भी है, हालेलुया। और वो बातें आपके मेरे दिल पर, मैं भी उनमें शामिल हूँ, आमीन। मेरे दिल पर भी लिखी गई। मैंने भी खुदा उनके खादमों से कलाम सुना, उसको सीखा और उसको और खुदा ने मुझे पाकरू से भी भरा और वो कलाम मेरे अंदर लिख दिया कि ताकि मैं उसको तोड़ूं ना। शैतान चाहता है कि हम तोड़ें, पर वो टूटने वाला कलाम नहीं है, हालेलुया। वो छोटी मोटी आजमाइशों से टूटने वाला कलाम नहीं है, प्रेज गॉड। तो खादमों की तरह लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से। सिर्फ खुदा के रूह से नहीं, जिंदा खुदा के। दुनिया के सारे खुदा महज बुत हैं, तस्वीरें हैं, ख्याल हैं, झूठ हैं, कब्रें हैं, मुर्दा हैं, चांदी पीतल सोना मिट्टी हैं, हालेलुया। पर हमारा खुदा जिंदा है, जो छूता भी है, जो सुनता भी है, जो देखता भी है, हालेलुया। क्योंकि जिंदा है वो, उसकी रूह से ये कलाम लिखा है। और आगे एक और बात लिखी है, पत्थर की तख्तियों पर नहीं, पत्थर की तख्तियों पर नहीं जो मूसा को लिख के खुदा ने दी थी, बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। दिल की तख्तियों पर, गोश्त की तख्तियों पर, गोश्तीन दिल। जब खुदावन यीशु मसीह को कबूल करते हैं ना, हम जब तौबा करते हैं, खुदावन यीशु मसीह को कबूल करते हैं अपने निजात दीदा, तो वो दिल उसी दिन बदल गया होता है, हालेलुया। हम उसी दिन वो दिल जो है वो बदल जाता है, वो संगीन दिल निकल जाता है और वो गोश्तीन दिल खुदावन की तरफ से आ जाता है, ताकि अब इस पे खुदावन का कलाम लिखा जाए। खुदा के लिए एक वो राइटिंग पैड बन जाता है, हालेलुया। और फिर उसके बाद जो कलाम हम सुनते और पढ़ते हैं वो खुदा की तरफ से, तो वो अजीजों वो एक खत की सूरत में हमारे लिए होता है, प्रेज गॉड, ताकि जिसको दुनिया आसानी से पढ़ सके, प्रेज गॉड। वो खत जो है ना, एक खुदा का वो खत, स्पेशल खत जो हमारे ऊपर लिखा गया दिलों की तख्तियों पर, उसको फिर दुनिया पढ़ती है। हमें बोलने की जरूरत नहीं होती, हमें कुछ भी चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, उसको दुनिया खुद पढ़ती है, हालेलुया। खुदा उनके कलाम में लिखा है ना हस्बैंड वाइफ के बारे में कि ऐ औरत, तुझे क्या पता कि तू अपने चाल चलन से, अपनी बातों से अपने हस्बैंड को सेव कर ले। और हस्बैंड के बारे में भी लिखा है, तुझे क्या पता कि तू अपनी बातों से, अपने कैरेक्टर से, अपने रख रखाव से, अपनी बोलचाल से अपनी वाइफ को सेव कर ले। आई मीन ऐसे ही ये तो हस्बैंड वाइफ जो क्लोज रिलेशन है, दुनिया के लिए भी ऐसे ही है। क्या पता हमें कि हमारी कैरेक्टर को देखकर, हमारी बातचीत को देखकर, हमारी नेकियों को देखकर, हमारी मुस्कुराहट को देखकर, हमारे नरम लहजे को देखकर, हमारी माफ करने वाली जो हमारा कैरेक्टर है उसको देखकर
کوئی خداوند کو قبول کر لے, کوئی سیو ہو جائے. آمین. وہ خط ہمارے پر لکھا ہوگا جس کو دنیا آسانی سے پڑھ سکتی ہے, کوئی اس میں مشکل لفظ نہیں ہوں گے. آمین. چھٹی آیت میں چلتے ہیں. جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لیے لائق بھی کیا. عزیزو, ہم یا اور بھی جو خدا کے سچے خادم ہیں وہ نئے عہد کے خادم ہیں. ہم آمین, ہم نئے عہد کے خادم ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے, جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, جو پرانا عہد نامہ ہے, اس کو اس لیے پریچ کیا جاتا ہے, اس کو اس لیے بتایا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے کہ وہ ایک شیڈو ہے اور خدا نے اس پرانے عہد میں کیا کچھ کیا اور وہ اس کو کمپیئر کرتے ہیں اگر ہم نئے عہد کے ساتھ, تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم جو نئے عہد کے لوگ ہیں, ہاللویا, ہم تو وہ ہیں جن کو پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. ہاللویا, جو کہ جن کو تو خدا نے اپنے خون سے خرید لیا ہے. ہاللویا, ہمارا وہ مالک ہے جس کو اسرائیل نے, یہودا نے ریجیکٹ کیا تھا, بٹ ہم اور ہمارا جو دل ہے وہ خدا کی وہ تختی ہے جس کے پر اس نے اپنا وہ خط, اپنا کلام لکھ دیا ہے اپنے روح سے. ہاللویا, سیاہی سے نہیں, اپنے روح سے, نہ ہی اس اپنی وہ سے فنگر سے, آگ سے, بلکہ اس سیاہی سے نہیں, روح سے. وہ جو پاک روح جو آگ ہے, ہاللویا, آگ وہ بھی آگ ہی ہے. پریز گاڈ. ہم 2-3 چیزیں اور دیکھیں گے کہ وہ آگ طرح طرح سے وہ آگ کی صورت میں نازل ہوتا ہے اور طرح طرح سے کیسے وہ آگ آتی ہے. ہمارا خدا لکھا ہے خدا ان کے کلام میں, وہ بسم کرنے والی آگ ہے, اس کا کلام جو ہے وہ بھی آگ ہے. ہاللویا, پریز گاڈ. تو عزیزو, اور 7ویں آیت, سوری, اس کو پوری نہیں کی ہوئی آگے. اوکے, ہم خادم ہونے کے لائق بھی کیا, لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے. ہم روح کے خادم ہیں, ہم پاک روح کے خادم ہیں. پاک روح کون ہے؟ خدا خود ہے. پاک روح کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. ہاللویا, ہم اس کے خادم ہیں. پریز گاڈ. ہم لفظوں کے خادم نہیں ہیں بلکہ روح کے, کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے. ہاللویا. اگلی آیت, 7ویں آیت. اور جب موت کا وہ عہد, دیکھو میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ جو پرانا عہد ہے اس کو موت کا عہد کہتے ہیں, کیونکہ اس میں بہت ساری ایسے اس میں شریعت میں ایسی باتیں تھی جن پر عمل نہ کیا گیا تو ان کو وہ سنسار کر دیا جائے گا, جان سے مار دیا جائے گا. اس کی کوئی معافی نہیں تھی. اس میں جو ایسا کام کرتے تھے نا ان کے بارے میں وہ جو جن کا نتیجہ موت تھا, جن حکموں کا, ان کے لیے یہ بھی نہیں تھا کہ وہ معافی مانگ لیں. وہ ان کے لیے معافی بھی کوئی نہیں تھی. ان کے لیے یہی لکھا, یہ کام کریں ان کو سنسار کر دو, یہ کام کریں ان کو ٹوٹلی مار دو, سارے ان کو سنسار کریں. تو عزیزو, بہت ساری ایسے شریعت میں باتیں تھی جن کی کوئی معافی نہیں تھی. اور آج نئے عہد میں خدا کا کلام جیسے بتاتا ہے کہ تمہارے گناہ کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو, آمین, میں ان کو دھو کر برف کی مانند سفید کر دوں گا. ہاللویا, میں ان کو سفید کر دوں گا. اس وقت آج ہمارے پاس اور یہ خدا نے اس ڈاکو سے شروع کیا. آمین, اس کی ہمارے پاس مثال ہے کہ جو صلیب پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ 2 ڈاکو جو مصلوب ہوئے تھے, ان کو صلیب دی گئی تھی, اور جس ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا وہ ڈاکو تھا, وہ چور تھا, وہ قاتل تھا, وہ رابر تھا. پر خداوند یسوع مسیح نے جب اس نے اس کو خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ مان لیا کہ تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا, خداوند یسوع نے کہا وہ بادشاہی میں نہیں, میں تو بادشاہ ہوں, میری بادشاہی اٹرنل ہے, ہر وقت ہے. ہاللویا, اس وقت صلیب پر بھی میری بادشاہی ہوں. ہاللویا, میں قبر میں بھی بادشاہ ہوں, اور کیوں میں وہ ہوں جو ابلیس کے ہاتھوں سے, ابھی تو ٹھہر جا, تھوڑی ہی دیر میں اس کے ہاتھ سے وہ عالم روا اور موت اور عالم روا کی کنجیاں اس کے ہاتھ سے لینے والا ہوں. ہاللویا, اور وہ اختیار میرے پاس ہی ہوگا, اور تو آج ہی رات میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ہاللویا,
پریز گاڈ عزیزو، ہاللویہ، پریز گاڈ. تو وہ موت کا عہد جو تھا جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے، ایسا جلال والا ہوا. وہ ایسا ویسا نہیں تھا، خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. آمین. وہ آگ سے لکھا گیا تھا، وہ بھی خود پتھر کی تختیوں پر. وہ بھی عہد جلال والا عہد تھا کیونکہ وہ خدا کا عہد تھا، بہت سخت تھا. ہاللویہ. موت کا عہد تھا وہ، جس میں بہت سارے ایسے باتیں خدا نے لکھی تھی کہ یہ حکم توڑیں گے تو اس کو مار دیا جائے، اور بہت توڑے بھی لوگوں نے، اور ان کو مارا بھی گیا، سنسار بھی کیا گیا. آمین. تو وہ بھی جلال والا تھا، وہ بھی عہد جلال والا تھا. تو لکھا ہے کہ کھودے گئے تھے، ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا اس کا چہرہ. جب خدا ان کے پاس وہ حکم کو لینے کے لیے گیا تھا تو اس کے چہرہ خدا کے نور، خدا کے جلال کے سبب سے موسیٰ کا اپنا چہرہ جو ہے وہ جلالی ہو گیا تھا. آمین. 8ویں آیت. تو روح کا عہد، ہاللویہ، پریز گاڈ. روح کا عہد، روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا. سب بولیں گے ہاللویہ، ہاللویہ. وہ عہد جو خدا نے، نیا عہد جو ہمارے ساتھ باندھا، وہ روح کا عہد جو روح سے ہمارے دلوں پر لکھا ہے، وہ تو نو میٹر واٹ ضرور ہی جلال والا ہوگا. ہاللویہ. عزیزو، آپ کے دلوں پر یہ جو باتیں یہ خدا ان کا خادم کہہ رہا ہے، یہ اس عہد کی باتیں ہیں جو پرانے عہد سے زیادہ جلال والا ہے، اور یہ ضرور ہی جلال والا ہے. ہاللویہ. اور یہ آپ کے دلوں پر اگر لکھا گیا تو اس خدا کے حکموں کو آپ توڑ بھی نہیں سکتے ان کو. ہاللویہ. 9ویں آیت. کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا. ہاللویہ. وہ جو عہد تھا وہ مجرم ٹھہرانے والا ہی تھا، وہ مجرم ہی ٹھہراتا تھا. آپ کو پتا ہے جو کاہن بھی تھے نا، اب ہم نے ابھی مکاشفہ 5 باب میں پڑھا تھا کہ خدا نے، وہ جو برے نے اپنی جان دے کر، خون دے کر ہمیں ہر امت اور زبان سے اور ہر قوم میں سے خرید لیا. امین. تاکہ ہمیں کاہن بنایا. پر وہ جو پرانے نامے کے کاہن تھے وہ بھی اس عہد کے مطابق مجرم ہی ٹھہرائے جاتے تھے. وہ ہیکل میں جب جاتے تھے تو پہلے ان کو اپنی قربانی دینی پڑتی تھی، اپنی معافیاں مانگنی پڑتی تھی، اپنے لیے قربانی پہلے چڑھاتے تھے، پھر کسی امت کے لیے قربانی چڑھائی جاتی تھی. اور جو بھی ان کا کاہنوں کا کام تھا وہ کرتے تھے. پہلے ان کو اپنے لیے معافی نامہ جو ہے خدا کی حضوری میں قربانی کے سبب سے پیش کرنا پڑتا تھا. تو عزیزو، لکھا ہے کہ کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد وہ سب کو مجرم ٹھہراتا تھا وہ عہد، یہاں تک کہ کاہن بھی، سردار کاہن بھی مجرم ہی کہلاتے تھے. بے شک ہم بھی ایسا ہی خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے، رومیو میں لکھا نا، رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے. آمین. کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، کوئی بھی راست باز نہیں ہے. آمین. پر خدا یسوع مسیح کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے دھو کر پاک کرتا ہے اور راست باز بناتا ہے. تو اس لیے یہ جو خون کا، خداوند یسوع مسیح نے جو خون کا پیالہ پیا تھا، اور اس عہد کے خون کے پیالے کے سبب سے وہ جو راست بازی کا عہد ہے وہ ضرور ہی جلال والا ہوگا. اور یہ تو اس وقت لکھا تھا ہوگا، پر اب وہ ہے. ہاللویہ. وہ جلال والا عہد ہے جس میں ہم سب شامل ہیں اس عہد. آمین. ہم سب اس عہد میں شامل ہیں. پریز گاڈ. اگلی آیت. بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بے انتہا جلال کے سبب سے بے جلال ٹھہرا. یعنی ایک جو جلال والا عہد تھا، پرانا عہد، جب نیا جلالی عہد آ گیا تو وہ پرانا عہد جو ہے وہ بے جلال ہو گیا، بے جلال ٹھہرا. آمین. کیونکہ ہم جو نئے عہد کے لوگ ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کے لوگ ہیں، میں اور آپ، جن کو روح کا عہد ہے وہ جو ہمیں ملا، وہ جو
खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीले से जो हमारे जो गुनाह धुलते हैं, फिर हमें नए अहद में शामिल किए होते हैं और एक नए मखलूक बन जाते हैं, हम पर सजा का हुक्म नहीं होता। हालेलुया। रोमियो के खत के पहले ही अगर हम आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो खुदावंद यीशु मसीह आ जाते हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि हमें जिंदगी की रूह जो है, जिंदगी की रूह जो है, उसकी शरीयत ने हमें आजाद कर दिया है। हालेलुया। जिंदगी की रूह जो पाक रूह है ना, उसकी भी एक शरीयत है। जैसे पुराने अहद के पुरानी शरीयत थी ना, उसको मौत की शरीयत बोलते थे। आमीन। मौत की शरीयत थी वो, मगर पाक रूह की जो अहद है उसकी शरीयत जो है वो जिंदगी का रूह है, और उसकी जिंदगी, उस शरीयत में जिंदगी है, उस अहद में जिंदगी है। हालेलुया। और वो जलाली अहद है। प्रेज गॉड। वो 11वीं आयत, क्योंकि जब मिटने वाली चीज जलाल वाली थी, वो शरीयत हमारे लिए मिट गई है। आमीन। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उस शरीयत को पूरा किया है, खुद कुर्बान होकर, हमारे गुनाह मिटाकर, हमारे गुनाह के लिए कफारा उसने दिया। तो जब वो मिटने वाली चीज जलाल वाली थी, तो बाकी रहने वाली चीज तो जरूर ही जलाल वाली होगी। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड। अजीजों, हालेलुया। दो बातें और करते हैं, फिर उसको हम बंद करेंगे। लूका 12 बाब में चलते हैं। जल्दी से खत्म करेंगे ताकि दुआ के लिए अभी हमें थोड़ा टाइम मिल जाए। मेरे ज़हन में नहीं रहा, हम ऑफरिंग भी पहले कर लेते जैसे लास्ट टाइम हमने की थी। लूका 12 बाब और उसकी 49 वर्स। मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं ये कि मैं जमीन पर क्या करने आया हूं? आग भड़काने आया हूं, और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। खुदावंद यीशु मसीह की यह स्टेटमेंट कि मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, विच मीन्स कि खुदावंद यीशु मसीह जो है, हम कहते हैं खुदा जमीन पर आया, कलमा खुदा मुजस्सम हुआ, वो जमीन पर आग भड़काने के लिए आया। वो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं आया हूं, और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह उस आग को लेकर आए थे साथ, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह तो पैदा ही उस रूह से हुए जो आग है, वो तो खुद खुदा है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह जो पूरी अलूहियत की मामूरी उसमें सुकूनत करती है। हालेलुया। तो वो कहते हैं कि मैं आग भड़काने आया हूं, और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। अगली आयत, लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वो ना हो ले मैं बहुत ही तंग रहूंगा। अजीजों, वो कौन सा बपतिस्मा है जो खुदावंद यीशु मसीह लेना था? वो सलीबी मौत का बपतिस्मा। वो बपतिस्मा जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए कोड़े खाने थे, सलीब पर कीलों से ठोक दिया जाना था, कांटों का सर पर ताज पहनना था, वो मौत, बल्कि सलीबी मौत को गले लगाना था। वो बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो आग में उस वक्त तक लगा नहीं सकता
جب تک کہ میں وہ بپتسمہ نہ لے لوں. عزیزو بڑی 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 گہری بات ہے. وہ میں آگ لگا نہیں سکتا, وہ میں آگ بھڑکا نہیں سکتا جب تک میں وہ بپتسمہ نہ لے لوں. عزیزو, میں اور آپ بھی جو خداوند یسوع مسیح نے پینتیکوس کے دن وہ آگ جو نازل کی تھی, ہم بھی اس آگ کے وارث نہیں بن سکتے, ہمیں بھی وہ آگ مل نہیں سکتی جب تک کہ ہم بھی وہ بپتسمہ نہیں لیتے. وہ کیونکہ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیتے ہیں نا, تو لکھا ہے ہم اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیتے ہیں. ہم وہ بپتسمہ ہم بھی لیتے ہیں. پانی کے بپتسمے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جو ہم امرجنگ لیتے ہیں, میں اس بپتسمے کی بات کر رہا ہوں جو خداوند یسوع مسیح جس کو موت کا, اذیت کا, اپنے آپ کا انکار کا جو بپتسمہ ہے, خودی کا انکار کا, اپنی صلیب اٹھانے کا جو بپتسمہ ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. عزیزو, اگر وہ ہم نہیں لیتے تو ہم اس آگ کے بھی مستحق نہیں ہیں, ہمیں وہ آگ نہیں مل سکتی, وہ آگ ہماری زندگی میں نہیں بھڑکے گی. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے وہ آگ, وہ کہہ رہے کہ جب تک میں وہ بپتسمہ لے نہ لوں, جب تک میں وہ آگ کو میں بھڑکا نہ دوں, میں تنگ رہوں گا, مجھے چین نہیں آئے گا, مجھے رات دن اس بات کے لیے میرا دل دھڑک رہا, میں بے چین رہوں گا کہ وہ آگ کب لگے گی. عزیزو, یوحنا 7 باب میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں, یوں لکھا کہ عید کے آخری دن خداوند یسوع مسیح نے پکار کے کہا کہ جو کوئی پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے اور میں اس کو پانی پینے کو دوں گا, اور وہ پانی جو ہے وہ اس کے اندر سے زندگی کی ندیاں بن کر جاری ہوگا. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ بات خداوند یسوع مسیح نے پاکرو کے بارے میں کہی تھی, کیونکہ پاکرو ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا, کیونکہ خداوند یسوع مسیح ابھی تک جلال تک نہیں پہنچا تھا. خداوند یسوع مسیح نے وہ موت کا بپتسمہ لے کر اپنی قربانی اپنے آپ کو قربان کر کے وہ جو بپتسمہ لیا ہے, تو خداوند یسوع مسیح اپنے جلال کو پہنچا. اب وہ آگ بھڑکانے کا ٹائم تھا. ہاللویا, پریز گاڈ. اور وہ آگ پھر خداوند یسوع مسیح نے پینتیکوس کے دن وہ نازل کی ہے. ہاللویا, وہ سب کچھ تھا تو پلان میں ہی. ہاللویا, کیونکہ یوئیل نبی کہتا ہے, ہاللویا, یوئیل نبی نے کہہ دیا تھا کہ آخری دنوں میں اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر انڈیلوں گا, اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گی. ہاللویا, تمہارے جوان رویا دیکھیں گے اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے. ہاللویا, نوکر چاکر بھی نبوت کریں گے. پریز گاڈ, وہ سب کچھ پلان تھا جیسے یسوع مسیح پلان میں تھا. ہاللویا, اور یسوع مسیح کو پتا تھا میں آگ بھڑکانے آیا تو ہوں, تھا میں زمین پر اسی لیے آیا ہوں, پر وہ بھڑکا نہیں سکتا کیونکہ وہ بپتسمہ بھی تک میں نے نہیں لیا. میں بڑا خوش ہوتا کہ اگر وہ آگ, یہ بپتسمہ مجھے نہ لینا پڑتا. آپ کو پتا ہے نا گتسمنی باغ میں خداوند یسوع مسیح نے دعا کی, اے باپ کاش یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, کاش یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, پھر بھی خداوند میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. ہاللویا. عزیزو, وہ خداوند یسوع مسیح کی جو جسمانی جو حالت تھی, جو جسم میں وہ 100% ہیومن بینگ بھی تھے, انسان تھے, وہ انسانیت خداوند یسوع مسیح کے اندر سے یہ پکار رہی تھی کہ یہ بپتسمہ جو ہے بڑا مشکل ہے, ہمیں بہت مشکل ہے, پر خداوند یسوع مسیح کو وہ لینا تھا تاکہ میں اور آپ کے زندگیوں میں وہ آگ لگ جائے, وہ آگ بھڑک اٹھے جو یسوع مسیح چاہتے تھے لگانی. ہاللویا, ہاللویا, تھینک یو جیسس, تھینک یو جیسس. ہاللویا. عزیزو, جب وہ آگ جس کی زندگی میں بھی لگی ہے, آپ کو پتا جب ہم باربیکیو کرتے ہیں جیسے ہم نے لاسٹ سنڈے کو بھی وہ آیت پڑھی تھی
احبار کی کتاب 6 باب میں کہ مذبح پر آگ جلتی رہنی چاہیے، آمین، جلتی رہنی چاہیے مذبح پر آگ، اور وہ کبھی نہ بجھے، اس میں روز لکڑیاں نئی لگائی جائیں اور وہ آگ کبھی نہ بجھے۔ عزیزو، جب میں ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جب ہم باربیکیو کرتے ہیں، بھائی سجیل باربیکیو سب کو پتا ہے، آمین، ایکسپرٹ، تو بھائی سجیل کیا کرتے ہیں، کولے شولے ڈال دیے، کولے کو آگ لگائی، آگ جلنی شروع ہو گئی، پر بھائی سجیل نے ایک دو اپنے اسسٹنٹ ساتھ کھڑے کیے ہوتے ہیں جو اس کو ہوا دیتے رہتے ہیں، ہر وقت ہوا دیتے رہتے ہیں، اور پھر نئے کولے بھی ڈالنے پڑتے ہیں اگر وہ کولے جلتی۔ آمین۔ عزیزو، اگر وہ آگ جو آپ کو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ملی ہے، خدا کا پاک روح، وہ پاک روح جو آپ کے دلوں پر، جس نے اس آگ سے نیا عہد لکھ دیا ہے، عزیزو، اس آگ پر ضرور ہے کہ ہر روز اس کو ہوا دی جائے، ادروائز وہ آگ بجھ جائے گی۔ ہاللویا۔ آپ کی زندگی جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پائے گا۔ جیسے میں نے مثال دی ہے باربیکیو کی، وہ آگ اگر آپ ایوری ڈے خدا کی حضوری میں بیٹھ کر اس آگ کو ہوا نہیں دیتے، ہر روز اپنے گھٹنوں میں بیٹھ کے دعا نہیں کرتے اور خدا کی حضوری میں ٹائم نہیں گزارتے، تو عزیزو وہ آگ بجھ جائے گی، آگ ضرور ہے کہ اس کو ہر روز ہوا دی جائے۔ ہاللویا۔ یہ جو 2 آگ یہاں جل رہی ہیں، یہ اگر میں اس کا پلگ نکال دوں تو یہ آگ بجھ جائے گی اور وہ پھس سے بیٹھ گئی۔ اسی طریقے سے اب یہ جل کیسے رہی ہیں، کیسے اس کے شعلے اٹھ رہے ہیں؟ ہوا سے، اس کے نیچے پنکھا لگا ہوا ہے، یہ آرٹیفیشل ہے۔ مطلب میں یہ بھی ایک مثال ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے نا، دیکھنے سیکھنے کے لیے کہ وہ ہوا سے اس کے وہ اڑ رہے ہیں، شعلے اڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عزیزو، خداوند کے پاک روح کی آگ جب ہماری زندگیوں میں خدا نے لگائی ہے، یسوع نے لگائی ہے آپ کی زندگی میں، ابھی ہم جو پینتیکوس ہم نے سیلیبریٹ کیا، ہر ساری دنیا کر رہی، سارے چرچز کر رہے ہیں، کہیں پر آگ ہے کہیں پر نہیں ہے، پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرانے عہد نامے میں وہ آگ ظاہری طور پر نظر آتی تھی آگ۔ لوگوں نے پینتیکوس کے دن بھی اس آگ کو دیکھا ہے کہ آگ کی شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانیں ہر ایک پر ٹھہر گئی آ کے، وہ آگ لوگوں نے دیکھی ہے۔ پر اب اس وقت وہ آگ ہم دیکھتے نہیں ہیں، وہ پاک روح کی آگ سب جگہ موجود ہے۔ وہ پاک روح کی آگ دشمن کو، بدروہوں کو، شیطانی تاثیروں کو وہ آگ نظر آتی ہے، وہ اس سے جلتی ہیں۔ ہاللویا۔ ہم نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے، ہم نے بہت دفعہ کیا ہے۔ بہت سال پہلے ہمارے گھر میں ایک 2002 کی بات ہے، I think 3 کی، تو ایک گھر میں ہمارے خاتون آئی تو وہ مینیفیسٹ ہو گئی۔ 2002 کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت ہم پاسٹر نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، بائبل سکول بھی نہیں بھی گئے تھے، پر وہ وہاں پر وہ مینیفیسٹ ہو گئی، وہ اس عورت میں وہ بدرو حاضر ہو گئی، وہاں پہ ہمارے گھر میں ہی تھی، ویمن میٹنگ میں جا رہی تھی، سسیلا اور بچے دونوں، آئلین اور آئیون ہی تھے اس وقت، چھوٹے چھوٹے تھے، اور پاسٹر فاروق نے پک کرنے کے لیے آنا تھا، تو اس کا ویٹ کر رہے تھے، تو وہ لیڈی بھی آ گئی کہ میں بھی دعا میں جاؤں گی، تو اس کے اندر وہ بدرو حاضر ہو گئی۔ ابھی ویٹ کر رہے ہیں، تو دعا کر رہے ہیں کہ پادری صاحب کا ویٹ کر رہے ہیں، پادری صاحب آئیں گے پک کر کے، جن کے گھر دعا ان کے گھر لے کے جانا تھا، تو وہ بدرو حاضر ہو گئی۔ خیر اس دن پادری صاحب بھی آ گئے، وہ اس کے اندر ایک نہیں کافی ساری بدرویں تھیں، وہ نکالی، تو وہ گھر جا کے اس نے پھر فون کیا، میں نے فون اٹھایا، مجھے فون کیا میرے نمبر پہ، تو وہ بدرو کہتی ہے میں ہوں تواڈے گھر نہیں آنا، میں نے پوچھا کیوں؟ کہتی تسی میرا سارا پریوار ساڑتا ہے، میرا سارا پریوار تسی ساڑ دیتا ہے، تو میں کلا رہ گیا، وہ مردانہ بدرو تھی، کہ میں کلا رہ گیا، میں ہوں تواڈے گھر نہیں آنا۔ تو میں کہا تو پہلے بھی تو اس کے اندر ہی تھا، تو پہلے جب یہ آتی تھی ہمارے گھر میں تو پہلے تو کبھی نہیں حاضر ہوا؟ کہنے لگا نہیں، یہ جب تمہارے گھر آتی تھی تو میں نکل کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا،
सीढ़ी अंदर जब आती थी दरवाजे, मैं निकल के बाहर खड़ा हो जाता था, जब ये जाती थी मैं इसके साथ फिर चला जाता था। आज मैं गलती से साथ ही आ गया अंदर, तो हाजिर हो गया। फिर बदरुओं भी कई दफ़ा डम होती ना, गलती करती। एक दफ़ा एक दफ़ा मैरीलैंड कन्वेंशन थी। मैरीलैंड कन्वेंशन में हमें मुझे स्टेला को हमें उन्होंने कहा कि आप सुबह डिवोशन किया करो, 7 बजे डिवोशन लेनी, उसके बाद नाश्ता होगा। तो हम 7 बजे सुबह डिवोशन लिया करते थे 2 दिन, सैटरडे को भी और संडे को भी। तो सुबह नाश्ते से पहले सब हमने हॉल में बैठ जाना, तो दुआ करते थे। दुआ कर रहे थे हम, तो ऐसे ही आधा घंटा पौना घंटा की ऐसे दुआ करते थे, 1-2 गीत गाए, फिर दुआ की। तो वो यही होती थी कि 2 जो कन्वेंशन के सेशन है उसमें खुदा की हुजूरी हो, खुदा उन काम करे और खुदा उनका कलाम काम करे। प्रीचरों के लिए, वर्शिप टीम के लिए हम दुआ करते थे, वो तो इसीलिए डिवोशन होती थी सुबह। तो हम दुआ करके उठे हैं, तो हम वो डॉर्मेटरी बनी हुई थी, एक तरफ मर्द होते थे, एक तरफ औरत लेडीज़ होती थी। बड़े बड़े कमरे हैं, अगर आप कभी गए तो आपने देखे हो। तो उधर जा रहे हैं तो ऐसे गली थी, उसमें से एक दरवाज़ा निकलता था दूसरे डॉर्मेटरी में जाने का, जहाँ पर जो बड़े रूम थे, जहाँ पे बेडरूम थे वो। तो जैसे ही निकल के गई चला गई है, तो वो जो क्या उसका नाम जो फायर अलार्म होता है वो शुरू हो गया। और भाई सब क्या लास्ट संडे को कहते हैं बार फायर ब्रिगेड आ गई। आई मीन वो फायर अलार्म बजना शुरू हो गया। मैं भी पीछे पीछे था, हम दोनों साथ थे। वो मतलब वो आग थी जिससे फायर अलार्म शुरू हो गया। कोई धुआं नहीं, कोई सिगरेट नहीं पी रहा, वहां पे सिर्फ उसके पास से गुजरे हैं, वो फायर अलार्म जो है ना वो शुरू हो गया, बजना शुरू हो गया। और सारे पास्टर अजहर भी वहां पर थे, तो सारे देखने लगे कि ये फायर अलार्म कैसे, कोई सिगरेट पी रहा है या कोई धुआं तो नहीं हो रहा कहीं पे। तो कुछ भी नहीं था, पर वो पाखरू की आग थी। अभी हम दुआ करके उठे थे, हालेलुया। तो वो आग नजर नहीं आती, पर वो होती है, आज भी है, पिछले संडे को भी है थी, और वो हर संडे को वह यहाँ पर मैं चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि वो हर संडे को वो आग यहाँ उतरे और आपके साथ आपके घरों में भी जाए, और आपके घरों में उस आग को आप हवा देते रहें हर रोज, कि वो आग कभी बुझे नहीं, कभी वो कम ना हो, हालेलुया। और उसमें नई लकड़ियां लगाते रहें। नई लकड़ियों का मतलब अपने घर के सब लोगों को बीच में बुलाएं कि आग में बैठें और उसको कोई ना कोई दुआ करे, और जो दुआ कर रहा होगा वो उसका मतलब यही है कि वो हवा दे रहा है उसको, ताकि वो बुझे ना, हालेलुया। आपकी जिंदगी चलती रहे। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।